Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of Pure Discussion Group. आज हम प्योर डिस्कशन ग्रुप में इस्तकबाल करते हैं अहमदीज जमात इस्लाह पसंद जो कि अंडर द क़यादत ऑफ मोहतरम अब्दुल गफ्फार जनबा साहब के है, उसके बहुत ही इम्पोर्टेंट रुकन मोहतरम तारिक चौहान साहब का इस्तकबाल करते हैं। और आज का मौजूद गुफ्तगू है कि कुफ्र का फतवा देने की पहल किस गिरोह की तरफ से की गई है, जमात अहमदिया कादियान की तरफ से या मुसलमान उलमा की तरफ से। तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे मोहतरम तारिक चौहान साहब से, जो कि खुद अहमदी हैं, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब पर ईमान रखते हैं और अहमदीज जमात इस्लाह पसंद के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रुकन हैं। तो आए मोहतरम तारिक चौहान साहब एंड ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप, वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह टू ऑल। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अमीर फैसल साहब, आज क्योंकि हमारा जो मौजू है कुफ्र और तकफीर है, जैसा कि आपने बयान कर दिया, तो मेरा ख्याल है कि असल मौजू पर आने से पहले हम ये जान लें कि ये कुफ्र और फिस्क और फजूर, ये जो इस्तिलाहात हैं, इनका क्या मतलब है। तो फिर हम इस तरफ जाएंगे कि कुफ्र का फतवा किसने दिया और कुफ्र काफिर किसने डिक्लेयर किया। तो फिर हम इसकी तरफ बयान करेंगे कुछ। कुफ्र के मानी है छुपाना और मिटाना, और कुफ्र ईमान को छुपा देता है, मिटा देता है, और इसके मुकाबल इसी जुर्म की शरई सज़ा को कफ़ारा भी कहते हैं, जो गुनाह को मिटा देता है। और एक दवा भी है जिसे काफूर कहते हैं, वो उसकी इतनी तेज़ खुशबू होती है कि वो दूसरी खुशबू को छुपा लेता है। और नाशुक्री करना भी, वो भी कुफ्र में ही शुमार किया जाता है। और फिस्क के लफ्ज़ी मानी जो होते हैं वो होते हैं खरूज, और बाहर निकल जाने के हैं। यानी जो इस्तिलाह शरअ में इस्तेमाल की जाती है कि अल्लाह ताला की और अल्लाह ताला के मुरसल की इताअत से जो निकल जाए उसको फासिक कहते हैं, और ये कहते हैं कि उसने फिस्क किया है। और इताअत इलाहिया से निकल जाना, ये भी कुफ्र और इनकार के ज़रिया से होता है, और अमली नाफरमानी के ज़रिया भी। इसलिए लफ्ज़ फासिक और काफिर के लिए भी बोला जाता है। कुरान करीम में बेशर अल्फाज जो हैं वो फासिकीन काफरों ही के लिए इस्तेमाल हुए हैं, और मोमिन गुनाहगार उसको भी फासिक कहा जाता है। और फुकहा की इस्तिलाह में अमूमन लफ्ज़ फासिक इसी माने के लिए इस्तेमाल हुआ है, और उनकी इस्तिलाह में फासिक को काफिर के बिलमुकाबिल उसकी किस्म करार दिया गया है। यानी जो शख्स किसी कबीरा गुनाह का इर्तिकाब करे और फिर उससे तौबा भी ना करे, या सगीरा गुनाह पर भी इसरार करे और उसको आदत बना ले, तो फुकहा की इस्तिलाह में उसको भी फासिक कहा जाता है। और जो शख्स ये फिस्क के काम और गुनाह एलानिया जुर्रत के साथ करता फिरे, उसको फिर फाजिर कहते हैं। और एक कलमा गो जो होता है वो भी फाजिर हो सकता है। जैसे अल्लाह ताला फरमाता है कि लाइन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम वला इन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद। यानी अगर तुम शुक्र करोगे तो तुमको और ज़्यादा देंगे, और अगर तुम नाशुक्री करोगे तो हमारा अज़ाब बड़ा सख्त है। यानी कुफर बमानी नाशुक्री यहाँ पे इन आयात में इस्तेमाल किया गया है। और फिर फरमाया वशकुरूली वला तकफरून, यानी मेरा शुक्र करो, नाशुक्री ना करो। यानी जो नाशुक्री करेगा वो एक तरह का कुफर का इर्तिकाब करेगा। और कुफर बमानी इनकार के भी आता है, जैसे अल्लाह ताला फरमाता है वमन यकफुर बित्तागूत व युमिन बिल्लाह फक़द इस्तमसका बिल उर्वतिल वुस्का। बस जो कोई शैतान का इनकार करे और अल्लाह पर ईमान लाए, उसने मजबूत गिरा पकड़ ली। फिर फरमाया कि यकफुरु बाज़ुकुम बिबादिन व यलअनु बाज़ुकुम बाज़ा। उस दिन तुम्हारे बाज का इनकार करेंगे और बाज पर लानत करेंगे। और फिर फरमाया वकानू बे इबादत हिम काफिरीन,
یہ معبودان باطلہ ان کی عبادت کے انکاری ہو جائیں گے، یعنی کفر کریں گے وہ۔ اور پھر فرمایا کہ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، یعنی ان سے کہہ دو کہ تمہاری رب کی طرف سے حق پیش کر دیا گیا ہے، جو چاہے وہ ایمان لے آئے، جو چاہے کفر کرے، یعنی ایمان کے بالمقابل کفر کو پیش کیا گیا ہے، یعنی ایمان لانے والا مومن ہے اور ایمان نہ لانے والا جو بے ایمان ہے وہ کافر ہے۔ اور سب سے بڑا انکار تو اللہ تعالیٰ کا انکار ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے والا اللہ تعالیٰ کے مرسل کا بھی انکار کر دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے انکار میں تمام انکار شامل ہو جاتے ہیں۔ اور یہ بھی ایک امتحان ہوتا ہے کہ حقیقت میں کون اللہ تعالیٰ کا انکار کر دیتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مرسل بھیج کر لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو پھر ایک طرح کا امتحان ہوتا ہے کہ وہ جو مرسل کا انکار کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا انکار کرتا ہے، تو جو اللہ کا انکار کرے وہ تو پھر اس سے بڑا کافر تو کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے انکار میں سارے انکار شامل ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، یعنی اے ایمان والو اللہ اور رسول کا بلاوا قبول کرو جب وہ تمہیں بلائیں، اس لیے کہ وہ تمہیں زندگی بخشتے ہیں، یعنی اللہ اور رسول کا بلاوا قبول کرنے والے زندہ ہیں، جو نہیں قبول کرتے وہ ایک طرح کے مردہ ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم، یعنی تو کہہ دے کہ اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اس آیت کریمہ بھی اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اللہ کے مرسل کا جو انکار کرتا ہے وہ اللہ کا انکار کرتا ہے، اور اللہ کی محبت کو پانے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ اس کے بھیجے ہوئے مرسل کی پیروی کی جائے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، یعنی اے ایمان والو اللہ اور رسول کا بلاوا قبول کرو جب وہ تمہیں بلائیں، اس لیے کہ وہ تمہیں زندگی بخشتے ہیں، یعنی اللہ اور رسول کا بلاوا قبول کرنے والے زندہ ہیں، جو نہیں قبول کرتے وہ ایک طرح کے مردہ ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم، یعنی تو کہہ دے کہ اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اس آیت کریمہ بھی اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اللہ کے مرسل کا جو انکار کرتا ہے وہ اللہ کا انکار کرتا ہے، اور اللہ کی محبت کو پانے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ اس کے بھیجے ہوئے مرسل کی پیروی کی جائے۔ تو ان آیات کی روشنی میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ مرزا غلام احمد علیہ السلام نے جب دعویٰ کیا تو اس وقت انہوں نے تمام دنیا کو کافر قرار دے دیا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن مجید کی آیت میں فرماتا ہے ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء فآمنوا باللہ ورسلہ وإن تؤمنوا وتتقوا فلکم اجر عظیم، آل عمران آیت 180۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ ایسا نہیں کہ وہ مومنوں کو اس حال پر چھوڑ دے جس پر تم ہو، یہاں تک کہ خبیث کو طیب سے نتھار کر الگ کر دے، اور اللہ کی یہ سنت نہیں ہے کہ تم سب کو غیب پر مطلع کرے۔ تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کیسے کرتا ہے خبیث اور طیب کو علیحدہ علیحدہ؟ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بلکہ اللہ اپنے پیغمبروں میں سے جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے، بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، اور اگر تم ایمان لے آؤ اور تقوی اختیار کرو تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ
مومنین میں خبیث اور طیب ملے جلے ہوتے ہیں اور پتہ نہیں چلتا کہ کون خبیث ہے کون طیب. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تدبیر کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا ایک مرسل بھیج دیتا ہے تاکہ مومنین میں جو خبیث اور طیب ملے جلے ہیں ان میں تمیز ہو جائے. اور وہ تمیز اس طرح ہوتی ہے کہ جو اس مرسل کو مان لیتے ہیں وہ طیبین میں شمار کیے جاتے ہیں اور انکار کرنے والے وہ خبیث کے خبیث ہی رہتے ہیں. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ مرزا غلام احمد علیہ السلام نے جب یہ دعویٰ کیا اپنا، تو انہوں نے اپنے سوا، اس وقت وہ اکیلے ہی طیب تھے، اور جو پھر ان پر ایمان لاتا گیا وہ پھر خباثت سے نکل کر طیبین میں شمار ہوتا گیا. تو اس لیے جب خدا تعالیٰ کا مرسل آتا ہے جو مامور ہوتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور کر کے بھیجا جاتا ہے، اس کے انکار سے انسان اللہ تعالیٰ کا انکار کرتا ہے اور خبیثوں میں شمار ہو جاتا ہے اور ایمان لانے والے طیبین میں شمار ہوتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا طریق ہے اور یہ طریق ہمیشہ سے جاری ہے، جاری رہے گا جب تک کہ انسان دنیا پہ بستے ہیں. اللہ تعالیٰ اسی طرح مومنین میں خبیث اور طیب کو الگ کرتا رہے گا اور اپنے مرسلین کو بھیجتا رہے گا. اور یہاں پہ یہ نوٹ کرنے والی بات ہے کہ یہاں کافروں کو مخاطب نہیں کیا گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ مومنوں کے متعلق کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ مومنوں کو اس حال پہ چھوڑ دے. تو مرزا غلام احمد علیہ السلام کو جو ماموریت کا الہام ہوا تھا وہ 1882 میں ہوا تھا، مارچ 1882 میں، اور وہ اس کے الفاظ یہ تھے کہ کل انی امرت وانا اول المومنین، کہ کہہ دو کہ میں مامور کیا گیا ہوں اور میں انا اول المومنین، میں مومنین میں سے اول ہوں. یعنی جب مرزا صاحب کو مامور کیا گیا تو سب سے پہلے اس مامور پر ایمان لانے والے خود مرزا صاحب تھے، تو ان کے علاوہ سارے اس وقت خبیث تھے. تو پھر جو ان پر ایمان لاتے گئے وہ پھر خباثت سے طیبین میں شمار ہوتے گئے، تو جو نہیں لائے وہ پھر ہمیشہ کے لیے وہ خباثت میں ہی رہے. چنانچہ ایک تو یہ کفر کا یہ پہلو ہے کہ ایک مرسل جب خدا تعالیٰ کی طرف سے مامور من اللہ کے طور پر آتا ہے، مامور من اللہ کا مطلب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپوائنٹڈ ہوتا ہے، تو وہ اس وقت وہ ایک خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک پیغمبر ہوتا ہے، میسنجر ہوتا ہے، رسول ہوتا ہے، اور اس کے پیغام کا انکار کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ پھر اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں. تو یہاں پہ یہ کفر کا سلسلہ اس طریقے سے شروع ہوتا ہے. یعنی مرزا غلام احمد علیہ السلام کو کوئی فتویٰ دینے کی ضرورت نہیں تھی کہ میرے علاوہ جو مجھ پر ایمان نہیں لا رہا اس وقت وہ کافر ہے، بلکہ ان کا آنا ہی اپنے منکرین کو کافر ڈکلیئر کرنے کا ایک طریق تھا. جو عملی طور پر کفر کا فتویٰ پھر مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام پر دیا گیا، وہ 1891 میں جب انہوں نے اعلان کیا تو اس وقت انہوں نے مسیح موعود اور مسیح ہونے کا اعلان کیا، اور یہ بھی اعلان کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جن کو عام لوگ سمجھتے تھے کہ وہ زندہ جسم کے ساتھ آسمان پر موجود ہیں، وہ قرآن مجید کی آیات کے مطابق وفات پا چکے ہیں. تو اس وقت علماء نے یہ ان کے خلاف کفر کا فتویٰ دیا، اور اس کی جو ریفرنس ہے وہ یہ مرزا قادیانی کے 3 جھوٹ، یہ ایک کتاب ہے، یہ یہاں پہ موجود ہے www.kitabsunnat.com پہ، اور اس کے صفحہ 34 پر یہ سارا فتویٰ لکھا ہے. وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ سب سے پہلے کفر کا فتویٰ باقاعدہ طور پر مرزا صاحب کی مخالفین نے دیا. چنانچہ وہ لکھتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے جب 1891 میں مسیح موعود اور مسیح ہونے کا اعلان کر کے سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی موت واقع ہونے کا دعویٰ کیا تو مولانا محمد حسین بٹالوی نے ایک فتویٰ مرتب کر کے علماء کی خدمت میں پیش کیا. اس زمانے کے مشہور اہل حدیث اور غیر اہل حدیث علماء نے 1892 میں مرزا غلام احمد کو کافر، دجال اور دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا.
اس فتوے پر مولانا سید نذیر حسین دہلوی، مولانا قاضی محمد سلیمان منصور پوری، مولانا محمد بشیر سہسوانی، مولانا ابو الحسن سیالکوٹی، مولانا شمس الحق عظیم آبادی، مولانا حافظ عبد المنان وزیر آبادی، مولانا حافظ عبداللہ غاز یپوری یا زپوری ہے، پتہ نہیں، غازی پوری، مولانا حافظ عبداللہ غازی پوری، مولانا قاضی عبد الاحد خان پوری، مولانا عبدالعزیز رحیم آبادی، مولانا عبدالجبار عمر پوری، مولانا محمد ابراہیم آروی، مولانا احمد حسن بلوی یا ہلوی ہے شاید، مولانا امام عبدالجبار غزنوی، مولانا عبدالحق غزنوی اور مولانا محمد حافظ محمد لکھوی وغیرہ اہم جلیل القدر اہل حدیث علماء کے دستخط ہیں رحم اللہ اجمعین۔ اور پھر وہ لکھتے ہیں کہ یہ سب سے پہلا فتویٰ تھا جس میں مرزا اور اس کے پیروکاروں کو کافر اور دین اسلام سے خارج قرار دیا گیا۔ اس فتویٰ کی تفصیلات مولانا محمد حسین بٹالوی کے مرتب کردہ پاک و ہند کے علماء اسلام کا اولین متفقہ فتویٰ مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے پیروکار دار اسلام سے خارج ہیں اور تحریک نبوت مطبوعہ مکتبہ قدوسیہ لاہور وغیرہ میں درج ہیں۔ اس فتوے پر سب سے پہلے سید نذیر حسین محدث دہلوی کے دستخط اور مہر ہے۔ اور مزید اس کی تصدیق کے لیے وہ آگے لکھتے ہیں کہ مرزا غلام احمد بذات خود لکھتا ہے، غرض بانی استفتاء بطالوی صاحب اور اول المکفرین میاں نذیر حسین صاحب ہیں اور باقی سب ان کے پیروں ہیں جو اکثر بٹالوی صاحب کی دلجوئی اور دہلوی صاحب کے حق کے استادی کی رائے سے ان کے قدم قدم پر رکھتے گئے۔ دفع الوساوس آئینہ کمالات اسلام صفحہ 31، روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 41۔ یعنی انہوں نے مرزا صاحب کی تحریر بھی یہاں پہ لگائی ہے کہ جہاں پہ مرزا صاحب نے ان کو اول المکفرین یعنی انکار کرنے والوں میں سب سے پہلا میاں نذیر حسین ان کا یہاں پہ ذکر کیا۔ تو یہ وہ ڈاکومنٹڈ فتویٰ تھا جو حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کے لیے اور ان کے پیروکاروں کے لیے مولویوں کی طرف سے دیا گیا۔ اچھا، مرزا صاحب نے یہ مطلب اپنے متعلق انہوں نے لکھا کہ جو شخص مجھے دل سے قبول کرتا ہے وہ دل سے اطاعت بھی کرتا ہے اور ہر ایک حال میں مجھے حکم ٹھہراتا ہے اور ہر ایک تنازع کا مجھ سے فیصلہ چاہتا ہے، مگر جو شخص مجھے دل سے قبول نہیں کرتا اس میں تم نخوت اور خود پسندی اور خود اختیاری پاؤ گے، پس جانو کہ وہ مجھ میں سے نہیں، کیونکہ وہ میری باتوں کو جو مجھے خدا سے ملی ہیں عزت سے نہیں دیکھتا، اس لیے آسمان پر اس کی عزت نہیں ہے۔ روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 64، حاشیہ تحفہ گولڑویہ۔ یعنی مرزا غلام احمد علیہ السلام حکم و عدل ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق ان کا ظہور ہوا اور آیت استخلاف میں جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ دیا ہے خلافت کا اس کے مطابق ان کا ظہور ہوا۔ تو مرزا غلام احمد علیہ السلام کا جو انکار کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا انکار کرتا ہے، وہ قرآن مجید کا انکار کرتا ہے، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتا ہے۔ اور لاہوری جماعت کا یہ انتہائی مضحکہ خیز یہ عقیدہ ہے، وہ کہتے ہیں مرزا صاحب کو ماننے سے کوئی کافر نہیں ہوتا۔ تو اگر مرزا صاحب کو ماننے سے کوئی کافر نہیں ہوتا تو مرزا صاحب کی نعوذ باللہ ایک ٹکے کی ویلیو نہیں ہے، کیونکہ اس طرح کے تو لوگ بے شمار ٹام ڈک ہیری چلے پھرتے ہیں۔ اگر ان کے نہ ماننے سے کوئی کافر نہیں ہوتا اس کا مطلب مرزا صاحب کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کا کوئی روحانی مقام نہیں ہے، ان کی انکار کے متعلق کوئی مواخذہ نہیں کیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو پھر مرزا غلام احمد صاحب سے تو پیر پگاڑا شریف جو ہے وہ زیادہ عزت اور وقار کے قابل ہیں۔ اس لیے یہ لاہوری جماعت کا انتہائی مضحکہ خیز یہ عقیدہ ہے کہ وہ مرزا صاحب کے متعلق کہتے ہیں کہ جی ان کے ماننے سے کوئی مانے یا نہ مانے کوئی فرق نہیں پڑتا، ایمان کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر ایمان کے اوپر نہیں فرق پڑتا تو مرزا صاحب کو یہ لوگ ان کی حیثیت گرا کر ایک عام انسان کی طرح، ایک عام پیر فقیر کی طرح کر دیتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی بدبختی ہے لاہوری جماعت والوں کی کہ ان کو اتنی سمجھ نہیں آئی کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے جو مامور کیا گیا ہے، جس کا مواخذہ اللہ تعالیٰ کرے گا کہ تم نے کیوں نہیں مانا اس کو، اس کے متعلق ان کا یہ عقیدہ ہے
کہ او جی اس کے ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اس سے زیادہ بے عقلی اور کوئی ہو نہیں سکتی. اور میں آپ کے سامنے ثابت کروں گا کہ مرزا صاحب نے بھی جو ان کے انکار کرنے والے ہیں ان کو کافر ہی کہا ہے. مرزا صاحب کا ایک امیر تھا، ایک مرید تھا جس کا نام تھا عبدالحکیم خان. تو وہ مرتد ہو گیا. تو اس کے ایک خط کے جواب میں مرزا صاحب نے تحریر کیا، بہرحال جب کہ خدا تعالیٰ نے مجھ پر ظاہر کیا ہے، یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں خدا تعالیٰ نے مجھ پر ظاہر کیا، یہ کوئی ان کا اجتہادی خیال نہیں تھا، بلکہ وہ کہہ رہے ہیں بہرحال جب کہ خدا تعالیٰ نے مجھ پر ظاہر کیا ہے کہ ہر ایک شخص جس کو میری دعوت پہنچی ہے اور اس نے مجھے قبول نہیں کیا وہ مسلمان نہیں ہے اور خدا کے نزدیک قابل مواخذہ ہے. تو یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ اب میں ایک شخص کے کہنے سے جس کا دل ہزاروں تاریکیوں میں مبتلا ہے خدا کے حکم کو چھوڑ دوں؟ اس سے صحت بات یہ ہے کہ ایسے شخص کو اپنی جماعت سے میں خارج کرتا ہوں. ہاں اگر کسی وقت صریح الفاظ میں اپنی توبہ شائع کریں اور اس خبیث عقیدہ سے باز آ جائیں. ان کا خبیث عقیدہ جس کو وہ کہہ رہے ہیں وہ یہ تھا کہ وہ جو دوسرے مسلمان تھے ان کو وہ مسلمان مانتے تھے، کافر نہیں مانتے تھے. تو وہ کہتے ہیں اس خبیث عقیدہ سے اگر باز آ جائیں تو رحمت الہی کا دروازہ کھلا ہے. وہ لوگ جو میری دعوت کے رد کرنے کے وقت قرآن شریف کی پیروی کو چھوڑتے ہیں اور خدا تعالیٰ کے کھلے کھلے نشانوں سے منہ پھیرتے ہیں اور ان کو راست باز قرار دینا. جی میں آگے پڑھتا ہوں کہ وہ لوگ جو میری دعوت کے رد کرنے کے وقت قرآن شریف کی نصوص صریحہ کو چھوڑتے ہیں اور خدا تعالیٰ کے کھلے کھلے نشانوں سے منہ پھیرتے ہیں، ان کو راست باز قرار دینا اسی شخص کا کام ہے جس کا دل شیطان کے پنجے میں گرفتار ہے. یعنی وہ لوگ جو مرزا صاحب کا انکار کرتے ہیں وہ مسلمان نہیں. یہ بات مرزا صاحب کو الہامی طور پر یہ بتائی گئی ہے. تو وہ مرزا صاحب کے منکرین جو ہیں وہ مسلمان نہیں، تو ظاہر مسلمان نہیں تو وہ کافر ہی ہیں نا، کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرنے والے ہیں. کیونکہ مرزا صاحب کو بھیجنے والے پیشگوئیاں جو ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہیں. تو یہ اس چھوٹی سی تحریر سے ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے الہام کے ذریعے مرزا صاحب کو اطلاع دی کہ تیرا انکار کرنے والا مسلمان نہیں. اور نہ صرف یہ اطلاع دی بلکہ یہ بھی حکم دیا کہ تو اپنے منکروں کو مسلمان نہ سمجھ. اور دوسری یہ کہ عبدالحکیم خان کو جماعت سے مرزا صاحب نے فارغ ہی اس لیے کیا، خارج کیا کہ وہ غیر احمدیوں کو مسلمان کہتا تھا. اور پھر یہ کہ مسیح موت کے منکروں کو مسلمان کہنے کا عقیدہ ایک خبیث عقیدہ ہے، یہ بھی مرزا صاحب کہہ رہے ہیں. اور یہ کہ ایسا عقیدہ جو رکھے اس کے لیے رحمت الہی کا دروازہ بند ہے، یہ بھی مرزا صاحب نے بیان کیا. اور پھر مرزا صاحب نے یہ بھی بیان کیا کہ وہ شخص جو مسیح موت کی دعوت کو رد کرتا ہے وہ قرآن شریف کے نصوص صریحہ کو چھوڑتا ہے، یعنی قرآن کا انکار کرتا ہے اور خدا کے کھلے نشان سے منہ پھیرتا ہے. اور پھر یہ بھی کہ مسیح موت کے منکروں کو راست باز قرار دیتا ہے. ایسا شخص اس کا دل شیطان کے پنجے میں گرفتار ہے. اب اس کے بعد لاہوریوں کے لیے کون سی گنجائش بچتی ہے کہ وہ کہیں کہ جی ہم مرزا صاحب کو مانتے ہیں اور پھر ہم مسلمانوں میں بھی شامل ہیں. یہ لوگ مرزا صاحب کا انکار کر چکے ہیں، کیونکہ مرزا صاحب تو صاف کہہ رہے ہیں کہ ان کا منکرین جو ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں، وہ قرآن کا انکار کرنے والے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے والے ہیں. اچھا، یہ ایک واضح تحریر مرزا صاحب کی ہے. یہ حقیقت الوحی روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 167 سے یہ شروع ہوتی ہے. یہ میں آپ کو اس میں سے کچھ پڑھ کے سناتا ہوں جس سے صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ مرزا صاحب نے اپنے منکرین کو کافر قرار دیا ہے. جی، اس تحریر میں کسی شخص نے مرزا صاحب سے ایک سوال کیا. وہ سوال یہاں لکھا ہے. وہ سوال یہ ہے کہ حضور عالی نے ہزاروں جگہ تحریر فرمایا ہے کہ کلمہ گو اور اہل قبلہ کو کافر کہنا کسی طرح صحیح نہیں ہے. اس سے صاف ظاہر ہے کہ علاوہ ان مومنوں کے جو آپ کی تکفیر کر کے کافر بن جائے، صرف آپ کے نہ ماننے سے کوئی کافر نہیں ہو سکتا. لیکن عبدالحکیم خان کو آپ لکھتے ہیں کہ ہر ایک شخص جس کو میری دعوت پہنچی ہے اور اس نے مجھے قبول نہیں کیا وہ مسلمان نہیں. اس بیان اور پہلی کتابوں کے بیان میں تناقض ہے. یعنی پہلے آپ تریاق القروب وغیرہ میں لکھ چکے ہیں کہ میرے نہ ماننے سے کوئی کافر نہیں ہوتا،
اور اب آپ لکھتے ہیں کہ میرے انکار سے کافر ہو جاتا ہے۔ اس سوال کا جواب مرزا صاحب یہ لکھتے ہیں، یہ عجیب بات ہے کہ آپ کافر کہنے والے اور نہ ماننے والے کو دو قسم کے انسان ٹھہراتے ہیں، حالانکہ خدا کے نزدیک ایک ہی قسم ہے، کیونکہ جو شخص مجھے نہیں مانتا وہ اسی وجہ سے نہیں مانتا کہ وہ مجھے مفتری قرار دیتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خدا پر افترا کرنے والا سب کافروں سے بڑھ کر کافر ہے، جیسا کہ فرماتا ہے فمن ازلم ممن افترى علی اللہ کذبا وکذب بآیاتہ، یہ سورہ الاعراف آیت 38۔ یعنی بڑے کافر دو ہی ہیں، ایک خدا پر افترا کرنے والا، دوسرا خدا کی کلام کی تکذیب کرنے والا۔ پس جبکہ میں نے ایک مکذب کے نزدیک خدا پر افترا کیا ہے، اس صورت میں نہ میں صرف کافر بلکہ بڑا کافر ہوا، اور اگر میں مفتری نہیں تو بلا شبہ وہ کفر اس پر پڑے گا۔ اور نیچے حاشیہ میں ظالم کے متعلق وہ لکھتے ہیں، ظالم سے مراد اس جگہ کافر ہے، اس پر قرینہ یہ ہے کہ مفتری کے مقابل پر مکذب کتاب اللہ کو ظالم ٹھہرایا ہے، اور بلا شبہ وہ شخص جو خدا تعالیٰ کے کلام کی تقسیم کرتا ہے کافر ہے۔ جو شخص مجھے نہیں مانتا وہ مجھے مفتری قرار دے کر مجھے کافر ٹھہراتا ہے، اس لیے میری تکفیر کی وجہ سے آپ کافر بنتا ہے۔ پھر وہ لکھتے ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں خود فرمایا ہے، علاوہ اس کے جو مجھے نہیں مانتا وہ خدا اور رسول کو بھی نہیں مانتا، کیونکہ میری نسبت خدا اور رسول کی پیشگوئی موجود ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی کہ آخری زمانہ میں میری امت میں سے ہی مسیح موعود آئے گا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی خبر دی تھی کہ میں معراج کی رات میں مسیح ابن مریم کو ان نبیوں میں دیکھ آیا ہوں جو اس دنیا سے گزر گئے۔ تو اس میں مرزا غلام احمد علیہ السلام نے صاف طور پر بتا دیا کہ ایسا شخص جو میرا انکار کرتا ہے وہ مجھے سب سے بڑا کافر ٹھہراتا ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ میں نے خدا تعالیٰ پر جھوٹ باندھ کر یہ دعویٰ کیا ہے، تو کیونکہ میں اپنے دعویٰ میں سچا ہوں اس لیے وہ شخص جو میرا انکار کرتا ہے وہ خود سب سے بڑا کافر ہے۔ اب دیکھیں لاہوریوں کے لیے کوئی جگہ بچتی ہے بھاگنے کی، جو وہ کہتے پھرتے ہیں کہ نہیں جی مرزا صاحب کے ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ بہت ہی بدبختی ہے کہ ایک مامور من اللہ کو مان کر پھر یہ کہا جائے کہ اس کے ماننے نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو مواخذہ پھر کس چیز کا ہوگا اللہ تعالیٰ کے حضور؟ اور ایسے شخص کے آنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہمیں ایسے ایک شخص کی ضرورت ہی نہیں تھی جس کے ماننے نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایسے لوگ تو بے شمار چلے پھرتے ہیں، تو پیر پگاڑا کو مان لیتے ہیں اس کی بجائے پھر۔ تو یہ بہت ہی بے عقلی ہے لاہوریوں کی۔ دکھ اور رنج اور تکلیف کی بات یہ ہے کہ اس وقت جو مرزائی یہ خلافت گروپ ہے یہ بھی یہی بات کہنا شروع ہو گئے ہیں، اور اپنے آپ کو مسلمانوں کے ساتھ ملانا چاہتے ہیں، یہ کہہ کر کہ نہیں جی مرزا صاحب نے کافر نہیں کہا اپنے نہ ماننے والوں کو۔ تو یہ بھی سراسر جھوٹ ہے، جیسے میں نے ان کی اپنی کتاب سے آپ کو بتا دیا کہ یہ مرزائی جو ہیں یہ منافقت کرتے ہیں جب یہ کہتے ہیں کہ جی مرزا صاحب نے یہ نہیں کہا کہ ان کا انکار کرتا ہے وہ کافر ہے۔ وہ بے شک کافر ہے، کیونکہ اگر وہ کافر نہیں ہے تو مرزا صاحب کے آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ مرزا صاحب پر ایمان ایمانیات کا حصہ ہے، اور مرزا صاحب کا انکار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار ہے، قرآن مجید کا انکار ہے، حضرت محمد اللہ تعالیٰ کا انکار ہے، اور جو اتنے سارے انکار کرے گا وہ مسلمان کیسے بچے گا؟ یہ ہر شخص اس کو سمجھ سکتا ہے۔ تو حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی اس تحریر کے مطابق ایک مسلمان کلمہ گو جب ایک مامور من اللہ کا انکار کرتا ہے تو وہ کفر کا مرتکب ہوتا ہے۔ بے شک وہ کلمہ گو ہے، لیکن اس نے کلمہ گو ہوتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کر دیا۔ اس لیے آیت استخلاف میں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ جو وقت کا مجدد اور امام ہوتا ہے اس کے انکار کرنے والے کو فاسق کہا گیا ہے، جیسے کہ فرمایا من کفر بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون۔ اور کافر کے متعلق پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فإن اللہ لا یرضی عن القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ کافروں کا فاسقین سے راضی ہی نہیں ہوتا۔ یہ مرزائیوں کے چندے اور ان کی مسجدیں اور ان کی عبادتیں اور تمام مسلمانوں کے چندے اور باتیں اللہ تعالیٰ ان کے منہ پہ مارے گا،
کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے امام مہدی کا انکار کر دیا، اور اب تو یہ مسلمان تو دورے فاسق ہو گئے ہیں، اور یہ جو جماعت احمدیہ کے لوگ ہیں، خلافت گروپ، یہ ایک طرح کے فاسق ہیں، کیونکہ حضرت مرزا صاحب کو ماننے کے بعد انہوں نے 15ویں صدی کے مجدد حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام کا انکار کر دیا۔ اور اس 15ویں صدی میں بھی اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق مامور من اللہ اور مجدد اور امام الوقت حضرت عبدالغفار علیہ السلام کی بعثت ہو چکی ہے، اور سورج اور چاند گرہن کی آسمانی گواہی بھی دی جا چکی ہے، اور حدیث مجددین کی بھی سچائی سامنے آ گئی، آیت استخلاف کی بھی سچائی سامنے آ گئی۔ اور اس 15ویں صدی ہجری میں کسی اور شخص نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ اسے اللہ تعالیٰ نے بذریعہ الہام اس 15ویں صدی میں مجدد کے طور پر مبعوث فرمایا ہے۔ بس میں مسلمانوں کو بھی اور سب احمدیوں کو بھی جو اس خلافت گروپ سے جن کا تعلق ہے، اور لاہوریوں کے بھی، میں یہی کہوں گا کہ اپنے آپ کو ظالم کہلائے جانے سے گریز کرو، کیونکہ سب سے بڑا ظلم یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سچے مرسل کا انکار کیا جائے۔ اور آپ سب کو اپنے معبود حقیقی کی نصیحت پر عمل کرنا چاہیے، اور پکارنے والے کی آواز پر لبیک کہنا چاہیے، تاکہ آپ کفر و فسق جیسے گناہ کبیرہ سے بچ جائیں، اور اللہ تعالیٰ کے غضب کو بھڑکانے سے بچ جائیں، اور ذلت اور رسوائی آپ کا مقدر نہ ہو، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے وقت کو امام کو شناخت نہیں کرتا وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ تو اس جاہلیت کی موت کو مرنے سے آپ کو باز آ جانا چاہیے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو کفر کا فتویٰ ہے، یہ اس کی یعنی کاغذی طور پر تو یہ فتویٰ پھر مسلمان مولویوں نے حضرت مرزا غلام احمد، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں بس میں مسلمانوں کو بھی، اور یہ جو کفر کا فتویٰ ہے، یہ اس کی یعنی کاغذی طور پر تو یہ فتویٰ پھر مسلمان مولویوں نے حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام اور ان کی پیروکاروں پر سب سے پہلے لگایا، جیسے کہ میں آپ کو ان کی تفصیل بتا چکا ہوں۔ لیکن حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے بھی اپنے منکرین کو کافر ہی کہا ہے، اور ایسا کہنا ضروری تھا، کیونکہ اس سے بڑا کفر اور ہے کوئی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مرسل کا انکار کیا جائے۔ اور یہ لاہوری اور مرزائی جو یہ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب کے نہ ماننے سے انسان کافر نہیں ہوتا، یہ سب سے بڑے منافق ہیں، کیونکہ یہ ان کو ماننے کے بعد ان کا انکار کرتے ہیں۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو ایمان لانے کے بعد کفر کرے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ تو ان لوگوں کو سوچنا چاہیے اور اپنے حالات پر غور کرنا چاہیے، اور خدا تعالیٰ کے مرسلین کا ان پر ایمان لانے کے لیے تیار رہنا چاہیے، کیونکہ خدا تعالیٰ نے فرما دیا کہ خدا کی محبت آپ پا نہیں سکتے جب تک کہ آپ اللہ تعالیٰ کے مرسل کو آپ نہ مانیں۔ محترم طارق چوہان صاحب، بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ۔ یہاں پہ ایک یا دو سوال بنتے ہیں سر۔ آپ یہ بتائیں کہ کوئی شخص مسلمان تو ہے، چاہے وہ پیدائشی ہے، چاہے وہ غیر مسلموں سے مسلم ہوا ہے، اور اسے مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے ریگارڈنگ معلومات ہی نہیں ہے کہ کوئی مرزا غلام احمد قادیانی صاحب بھی ہوئے ہیں، یا کوئی لوگ قادیانی یا احمدیز بھی ہیں، تو اس کی تو کوئی غلطی نہیں، کیا اس پہ بھی گناہ لگے گا مرزا جی کو نہ ماننے کے لیے، جبکہ اسے معلوم ہی نہیں کہ کوئی مرزا غلام احمد قادیانی صاحب بھی ہوئے ہیں اس دنیا میں؟ بتائیں پہلا سوال۔ شکریہ جی، اس سوال کے جواب میں یہ کہوں گا کہ یہ ایمان کے لیے اتمام حجت ضروری ہوتا ہے، یعنی آپ کو آنے والے مرسل کا پیغام ملا اور آپ کے اوپر دلائل سے ثابت بھی ہو گیا، اس کے بعد پھر اگر انکار آپ کرتے ہیں نا تو پھر آپ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کو قابل معاف ہیں۔ اگر آپ کو کسی ایسی کوئی خبر ہی نہیں ہوئی تو ظاہر ہے پھر تو آپ کا اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، پھر تو آپ کے پاس ایک جواز ہے کہ مجھے تو اس کی خبر نہیں ہوئی۔ تو جو مسلمان ہیں ان کے لیے یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ اگر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ ہر صدی کے سر پر
ایسے شخص کو تلاش کریں جو خدا تعالیٰ کی طرف سے مبعوث ہوا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے، جو آیت استخلاف کی تشریح کرتی ہے کہ ان اللہ یبعث لہذه الامت علی راس کل مئۃ من یجدد لها دینہا، یعنی ہر صدی کے سر پر اللہ تعالیٰ ایک مجدد، ایک تجدید کرنے والے کو بھیجے گا، اور وہ مبعوث ہوگا، یبعث کا لفظ ہے۔ تو مسلمانوں کو تو چاہیے کہ وہ اگر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کا ایمان ہے تو ان کو ہر صدی پہ ایسے شخص کو تلاش کرنا چاہیے۔ اور دوسرے لوگوں کے متعلق ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر ان کو خبر ہی نہیں ہوئی، اگر ان کو اس کا عرفان ہی نہیں ہے کہ کون آیا کون گیا ہے، تو ظاہر ہے ان کا معاملہ پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، ان کے متعلق تو ہم کفر کا فتویٰ نہیں دے سکتے جب تک